चालिब साहब क्या छोड़ के गए अपने पीछे? अवाम का शायर, मैं अवाम के दरमियान ही रहना चाहता हूँ, अवाम के लिए ही मरना चाहता हूँ। ये बताने वाली बात है, अगर सब लोग देख रहे हैं तो इस बात को समझिएगा भी ज़रूर। हाजी, आपके बड़े भाई ने ये सारा कुछ किया और आप छोटे थे और आप पीसीओ पे थी और आप कमाई कर रही थी, हाँ, किराए के मकान और में जो लोग चेक भेज रहे थे हबीब जालब के लिए, हबीब जालब के नाम का, वो उधर जा रहा था। वो उधर जा रहा था। मैंने कहा जी मेरे वालिद साहब हैं, मैं इनकी बेटी हूँ। वो बंदा, यकीन करें कि वो बंदा कांप गया और उन्होंने कहा कि बेटी मुझे कुर्सी कोई दे, मुझे ना अपना सर पकड़ के वो बंदा बैठ गया। और थोड़ी देर में मुझे कहता है, मुझे वो बंदा कहता है कि ये आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप बहुत बड़े बाप की बेटी हैं, आपको पता है। बहैसियत एक बेटी के अपने वालिद साहब का ये तरीक पसंद था, आपको पसंद था? बहुत पसंद था, बहुत अच्छा था। क्योंकि वो आम इंसान की बात करते थे, मजदूर की बात करते थे और सच का साथ देते थे। बहुत नहीं, पसंद आपका था। दिल नहीं करता था कि मेरे वालिद साहब भी कोई पैसे कमाएं, घर में कोई पैसे की रेल पेल हो, कुछ लोग? मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, तो हमारी वालदा ने हमें, हमारी तरबियत कुछ इस तरह से की क्योंकि जालिब साहब की शादी बहुत मुश्किल से हुई। वो शादी ही नहीं करना चाहते थे, शादी से भागते थे क्योंकि वो आवाम के शायर थे। वो उन्होंने आवाम ने उनको एक रुतबा दिया था, अवामी शायर। अवामी शायर। तो वो कहते थे कि मैं अवाम का शायर, मैं अवाम के दरमियान ही रहना चाहता हूँ, ज़िंदा रहना चाहता हूँ और अवाम के लिए ही मरना चाहता हूँ। तो बड़ों ने पकड़ के जालिब साहब की शादी ज़बरदस्ती की और फिर उन्होंने अपनी बेगम को उसी लाइन पे चलाया, बताया कि मैं ये हूँ, मैं अवाम के लिए हूँ, अवाम का शायर हूँ, अवाम का दोस्त हूँ, तो मैं अवाम के लिए उनके दरमियान में ही रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकूँगा, मेरी शादी ज़बरदस्ती की है, मैं शादी नहीं करना चाहता था, तो मेरे बड़ों ने पकड़ के शादी कर दी। तो अब तुम क्या चाहती हो? तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, पसंद करती हो कि मैं घर ना आऊँ, मैं बाहरी कोई पता मेरा नहीं कि सड़कों से किसी मुशायरे से पकड़ लिया जाऊँ? तो आपकी उम्र कितनी थी जब ये? मेरी उम्र उस वक्त 10-11 साल, 11 साल। 10-11 साल। हाँ, थोड़ा 10-11 साल याद की है। बच्ची। आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 8 बहन भाई हैं। 8? जी, माशाल्लाह। 8 बहन भाई हैं और 5 बहनें हैं और 3 भाई। 5 बहनें 3 भाई। 3 भाई। जालिब साहब के 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे, 5 बहनें और 3 भाई 3 हैं। भाई। तो सब क्या करते हैं? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा नासिर जालिब, उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। और उनसे जो छोटे हैं अनवर जालिब, वो यूबीएल में कैशियर हैं। ठीक है। और बड़े भाई अल्लाह को प्यारे हो गए और छोटे भाई अपनी बीवी को प्यारे हो गए। अच्छा, वो बीवी के साथ है। और उनके बाद जो छोटे भाई हैं उनकी शादी नहीं हुई, वो हमें प्यारे हुए हैं, बहनों के साथ हैं। क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई तो वो हमारे साथ ही हैं। वो आपके साथ रहते हैं? हाँ जी, तीन भाई। अच्छा, एक भाई फौत हो गए, एक भाई अपनी वाइफ के साथ अपनी फैमिली में अलग हैं, एक भाई आपके साथ रहते हैं, सबसे छोटे। एक भाई। और बहनें 5, जिनमें से एक की डेथ होगी, बड़ी बहन की। हाँ जी, बड़ी बहन जमीला नूर अफशां, उनकी डेथ होगी। वो जालिब साहब की बहुत लाडली बेटी थी, तो उनकी डेथ हो गई। अच्छा। अब हम 4 बहनें और एक भाई। 4 बहनें क्या करती हैं? जी, मैं ही वो घर पे होती हैं। 4 बहनों की शादी हुई? 2 बहनों की शादी हुई और मैंने शादी की नहीं। बड़ी बहन की शादी हुई। उनके बच्चे हैं? उनके बच्चे हैं, वो कराची में हैं। ठीक है। और जो 2 बहनें हैं वो डाइवोर्स हैं। डाइवोर्स हैं? हाँ जी, ख़ानदान की वो अच्छा तरफ से। तो अब आपके साथ रहती हैं? मेरे साथ ही रहती हैं। और मैंने शादी नहीं की। आपने शादी नहीं की? मेरी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। और एक और बहन? अब वो खाला की तरफ शुरू से रहती हैं। अच्छा। जॉब करती हैं, खाला की तरफ रहती हैं। खाला की तरफ रहती हैं? हाँ जी, खाला की तरफ रहती हैं। आपने कितना पढ़ा? सबने पढ़ा? जो 4 बहन भाई थे जालिब साहब की ज़िंदगी में, ये बताने वाली बात है, अगर सब लोग देख रहे हैं तो इस बात को समझिएगा भी ज़रूर कि जो जालिब साहब की ज़िंदगी में 4 बहन भाई थे बड़े, वो पढ़ गए। जब जालिब साहब की डेथ हुई तो मैं मैट्रिक में थी। अच्छा। जालिब साहब की जब डेथ हुई तो मैं मैट्रिक में थी। मैंने मैट्रिक नहीं किया। नहीं किया? क्या वजह बनी? जालिब साहब की डेथ वजह बनी कि बाप नहीं तो कोई भी नहीं? कोई भी नहीं।
جالب صاحب کے عزیز رشتہ دار دشمن ہو گئے. اب دیکھیں نا, میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جو 2 بہنوں کو ڈائیورس ہوئی, وہ اپنا ایک وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں وٹا سٹا وٹا کرنا, سٹا, ہاں وہ خالہ کے گھر میں بڑے بھائی کی اور بڑی بہن کی شادی نکاح ہوا تھا, دونوں کا نکاح ہوا تھا. تو جب بڑے بھائی کا نکاح ہوا, وہ یو پی ایل میں کیشیئر تھا, بینک میں کیشیئر تھا. وہ تو گیا, انہوں نے پکڑ لیا, اپنے قبضے میں کر لیا. وہ اب اپنے سسرالیوں کے نا چنگل میں ہے, پھنسا ہوا ہے. وہ بول نہیں سکتا, وہ مل نہیں سکتا, وہ بات نہیں کر سکتا, وہ ہل نہیں سکتا. وہ جیسے کہتے ہیں نا ریموٹ کنٹرول بھائی کا ان کے ہاتھ میں ہے. اچھا, تو وہ جو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا دن ہے, وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے دن ہے. وہ کہتے ہیں رات ہے, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے رات ہے. ہم لوگوں کو نہ تو وہ والدہ کی فوت ہونے پہ آیا, نہ ہی وہ ہمیں کبھی انہوں نے پوچھا کوئی عید شپرات, کبھی بھی انہوں نے آ کے بہنوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا کہ کہیں میرے اوپر ذمہ داری نہ پڑ جائے. اچھا, یہ والد صاحب کے بعد جو سارا آپ کے اوپر پریشانیاں آئیں, وہ رشتہ داروں کی طرف سے ہی آئیں؟ رشتہ داروں کی طرف سے آئیں, بھائیوں کی طرف سے آئیں, بڑے بھائی کی طرف سے. ہاں, بڑے بھائی کی طرف, چھوٹے بھائی کی طرف سے. بڑے بھائی کی عمر کتنی تھی جب وہ فوت ہوئے جالب صاحب؟ بڑے بھائی کی, ہاں, بڑے بھائی کی عمر, بڑے بھائی 30-35 سال. یعنی کہ اچھے میچور تھے, شادی ہو چکی ہوئی تھی ان کی؟ بالکل, بچے تھے ان کے جب جالب صاحب فوت ہوئے. ہاں جی بالکل, بچے 4 بچے تھے ان کے. اس کا مطلب یہ کہ جالب صاحب جب فوت ہوئے تو آپ کے بھائی کم از کم سٹینڈنگ پوزیشن میں تھے کہ وہ آپ کے پیچھے سٹینڈ لے سکتے تھے. اور بھائیوں کا موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہنیں جو سی ہیں وہ یہی سمجھیں کہ ہمارا باپ ہے. جی بالکل بالکل, وہ جسے کہتے ہیں نا وہ خاندان والے پگ رکھتے ہیں. وہ ہاں, وہ بڑے بھائی کے سر کے اوپر کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے, بہنیں اور ماں. تو وہ پھر یہ ہوا کہ جی انہوں نے یہ دیکھا کہ جالب صاحب کی جو ڈیتھ ہو گئی ہے. جالب صاحب کیا چھوڑ کے گئے اپنے پیچھے آپ کے لیے؟ ایوارڈ تھے, گاڑی تھی, 2 گاڑیاں تھیں, یلو کیب وہ لے کے دی ہوئی تھی کہ بھائی چلاتے تھے. جو چھوٹے تھے انور جالب کیشیئر جو تھے وہ چلاتے تھے. تو وہ بس پسند کرتے تھے کہ کوئی جائیداد چھوڑ کے گئے آپ کے لیے؟ جائیداد تو کوئی تھی ہی نہیں. انہوں نے اپنے نام پہ, والد صاحب کے نام پہ تو کوئی جائیداد تھی ہی نہیں, نہ بنائی نہ ان کی تھی. وہ ایک مشاعرہ, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ ایک مکان جو تھا ابھی بھی میرے پاس ہے, جو میری والدہ نے مجھے گفٹ کر دیا. وہ 8 بہن بھائیوں میں گفٹ کیوں کیا, مجھے کیوں کیا, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, اور سارے دیکھنے والے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے ہی کیوں گفٹ کیا. وہ ایک مشاعرہ ہوا تھا, جالب صاحب کے سارے دوستوں نے مل کے, کشور ناہی صاحبہ, اعتداد احسن صاحب, شریف جنجوا صاحب, سب جالب صاحب کے سارے دوستوں نے مل کے مشاعرہ کیا اور آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کی کہ جالب صاحب نے یا جالب صاحب تو کبھی کہیں سے کسی مشاعرے سے پکڑے جاتے ہیں, نظم کہتے ہیں, تو کبھی کسی مشاعرے سے پکڑے جاتے ہیں, کبھی گھر سے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو پیچھے جو بھابھی بچیاں جوان, بھابھی بھی جوان, تو ان کے پاس دینے کے لیے کرایہ نہیں ہوتا. تو کیوں نہ ہم جالب صاحب کے مشاعرے میں اس وقت 50,000 لاکھ بندہ آتا تھا, مطلب جالب صاحب کو سننے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم جی, انہوں نے سوچا کہ ہم جالب صاحب کے مشاعرے میں ایک ٹکٹ لگا دیتے ہیں. تو انہوں نے جالب صاحب کو بتائے بغیر ٹکٹ لگا دی. مشاعرہ ختم ہوا تو انہوں نے کشور ناہی صاحبہ جالب صاحب کے ساتھ, مطلب دوستوں کی طرح تھی, بہن تھی, تو انہوں نے کہا کہ جالب صاحب آپ کو پتہ کہ ہم نے آپ کے مشاعرے کے اوپر ٹکٹ لگا دی تھی. انہوں نے کہا کیوں بھائی, یہ کیا کیا, یہ تو آپ نے غلط کیا. انہوں نے کہا جالب صاحب یہ غلط نہیں کیا, یہ آپ کی کمائی کے, آپ ہی کی کمائی کے, محنت کی پیسے ہیں, اور ان پیسوں سے ہم لوگ آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی وائف کے لیے مکان لیں گے. جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو وہ کرائے کے لیے کبھی کسی کو, آپ کے دوست کو بلا رہی ہوتی ہے, کبھی کسی دوست کو بلا رہی ہوتی ہیں کہ جی کرایہ دے, ہم لوگوں کو نکالنے لگے ہیں, تو آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی بیوی کے لیے ہم لوگوں نے مکان لینا ہے. تو پھر جالب صاحب نے کہا کہ اگر مکان لینا, میرے نام پہ کوئی ایسا جائیداد نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ حکومت مجھے بلیک میل کر سکتی ہے, میری جائیداد کو ضبط کر سکتی ہے, مجھے بلیک میل کرے گی کہ جی آپ کا مکان ہم لوگ ضبط کر لیں گے, آپ کی فلاں جائیداد ہے, فلاں جائیداد ہے. تو اس وجہ سے جالب صاحب نے کہا کہ میرے نام پہ کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے, میری بیوی کے نام پہ یہ
پلاٹ لے لیں آپ. ٹھیک تو وہ پلاٹ لیا تو اس پہ وہ LDA نے قبضہ کر لیا مصطفیٰ ٹاؤن میں. ہاں کیونکہ LDA کا بڑا ایک ایشو چل رہا تھا اس ٹاؤن کے اندر. جی اس جگہ کے اوپر LDA نے قبضہ کر لیا. اور اس وقت میں ملت چوک اپنا یتیم خانے کی بیک سائڈ پہ میں نے ایک PCO بنایا تھا. PCO کرتی تھیں آپ؟ میرے میں اس کے حالات کے بارے میں آؤں گا، آپ اس پہ بات کریں گے، لیکن اپنے گھر کا بتا دیں پہلے. وہ گھر کا وہی اسی طرح سے بتاؤں گی نا. وہ کیا ہوا، میں نے وہ ایک تصویر لگائی ہوئی تھی. جالب صاحب بی بی بے نظیر کو ایک کتاب پیش کر رہے تھے اپنی، وہ PCO کے پیچھے میں نے لگائی تھی. نہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. ایک بندہ آیا وہاں پہ PCO میں، ایک بندہ آیا تو آ کے نا وہ تصویر اس بندے نے دیکھی تو کھڑے کھڑے بڑا پریشان. میں بیٹھی ہوئی بڑی سوچ میں بیٹھی ہوئی تھی میں، یار کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں. نہ تو پیسے یہاں پہ 200-300 روپے کما کے لے کے جاتی ہوں، 5 میل پیدل چل کے آتی ہوں، 5 میل پیدل چل کے واپس جاتی ہوں رات کا ٹائم، اور 300-400 لے کے جاتی ہوں، اس سے کچھ بنتا بھی نہیں ہے. وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ بیٹا میں اگر غلط نہیں ہے تو یہ حبیب جالب صاحب ہے نا؟ میں نے کہا جی حبیب جالب صاحب ہے. تو بیٹا یہ آپ نے کیوں تصویر لگائی ہے یہاں پہ؟ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں اس وقت گھبرا گئی. میں نے کہا یار انہوں نے پوچھ لیا، اب بتانا پڑے گا. تو میں نے کہا جی میرے والد صاحب ہیں، میں ان کی بیٹی ہوں. وہ بندہ، یقین کریں کہ وہ بندہ کانپ گیا، اور انہوں نے کہا کہ بیٹی مجھے کرسی کوئی دیں، مجھے نا. اپنا سر پکڑ کے وہ بندہ بیٹھ گیا. اور تھوڑی دیر میں مجھے کہتا ہے مجھے وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں، آپ کو پتہ ہے. مجھے خود سن کے پریشانی ہو گئی ہے. اس بندے نے کہا کہ آپ بہت بڑی باپ کی بیٹی ہیں. میں اس PCO میں بیٹھ کے اپنے بھائیوں کا انتظار کرتی رہی کہ مجھے اس PCO سے اٹھانے کے لیے وہ آئیں گے، کہ وہ کہیں گے کہ تم PCO پہ کیوں بیٹھی ہو، گھر چلو، ہم گھر کا گزارا کر آپ کو دیں گے، پیسے دیں گے، گھر کا خرچ جو بھی جتنا بھی ہوگا ہم دونوں بھائی مل کے ہم دیں گے آپ کو، آپ گھر بیٹھو. لیکن 2 سال تک میرے دونوں بھائی بینک میں تھے، کر سکتے تھے. اپنے بیوی بچوں کو بھی تو پالا، پڑھایا، لکھایا، جوان کیا. میرے پر یہ ایک ذمہ داری تھی. یہ ذمہ داری آپ کتنے نمبر پہ ہیں؟ 5ویں نمبر پہ. تو یہ آپ پہ کیسے آ گئی؟ کیونکہ بھائی چھوڑ کے چلے گئے جالب صاحب کے مرنے کے بعد. اور آپ تو چھوٹی تھیں. بہت چھوٹی. بڑی بہنوں نے کیا کیا؟ بڑی بہن بیچاری، ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی. کراچی والی نہیں، جو لاہور والی ہیں. وہ کراچی والی تھی نا، وہ لاہور ہی رہتی تھی. آپ کی آنکھ میں ٹشو لگا. وہ لاہور ہی رہتی تھی. اچھا. اب ان کے بچے، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے شوہر اپنے بچوں کو لے کے کراچی چلے گئے. تو یہ ذمہ داری ساری آپ پہ آ گئی. میرے پر. اب گھر میں مجھے سمجھ نہیں آیا، بھائی بھی آپ کے ہیں، آپ سے الگ ہو گئے ہوئے تھے وہ بھائی. میں آپ کو بتا دوں، بڑے بھائی جب جالب صاحب کی ڈیتھ ہوئی، سارے رشتہ داروں نے مل کے ذمہ داری پگ رکھی بڑے بھائی کی. انہوں نے کہا میں نہیں یہ کر سکتا. اچھا. میں نہیں یہ کر سکتا. اچھا. انہوں نے جو چیزیں تھیں، ایوارڈ تھے، البمس تھی، جالب صاحب کی جو ڈائری تھی، ان کے فون کالز، جو جالب صاحب کے دوستوں کے نمبرز تھے وہ اٹھائیں، جن کے ساتھ رابطہ، جن سے لینا، پیسہ اکٹھا کرنا، لینا. فاؤنڈیشن بنائی انہوں نے 94 میں، انہوں نے رجسٹرڈ کروائی، جس میں نہ تو بہنیں رجسٹرڈ ہوئیں، نہ ماں کو بتایا گیا. اور وہ اس فاؤنڈیشن کے لیے بہت سارے چیک آتے تھے. انہی کے بیوی کے بڑے بھائی کے گھر. بھاجی، آپ کے بڑے بھائی نے یہ سارا کچھ کیا اور آپ چھوٹے تھے، اور آپ PCO پہ تھیں اور آپ کمائی کر رہی تھیں. ہاں، کرائے کے مکان. اور جو لوگ چیک بھیج رہے تھے حبیب جالب کے لیے، حبیب جالب کے نام کا، وہ ادھر جا رہا تھا. بڑے بھائی کے گھر جا رہا تھا. بھاجی تو بڑی حیران کن بات ہے یہ، مطلب کیسے اپنا خون کیسے ایک دم سفید ہو گیا؟ انہوں نے ہمیں
ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے.